अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से। अवामी नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं वो प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं, और साथ साथ बात होती है कुछ इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर आजकल प्रोग्राम्स में ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। देखने वाले जो पैगामात भेज रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो सियासी मामलात हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो कुछ होता रहा और सुबह के प्रोग्राम में बड़ी तफसील से उस हवाले से गुफ्तगू हुई है। सियासी शऊर और आगही के हवाले से हमने प्रोग्राम्स पिछले कई अपने इस हवाले से किए, और दिल खासा मुतमईन है कि मामलात शायद लोगों की समझ में आना शुरू हो गए हैं। जो फीडबैक मौसूल हुई है काफ़ी हौसला अफजा है। यकीनन इसको देख के ये अंदाज़ा हो चला है कि लोग अब मामलात को समझने के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ होता रहा इसके ऊपर तो यकीनन तफसील से गुफ्तगू होगी, लेकिन जो प्रोग्राम का जो फॉर्मेट हमने तरतीब दिया है उसके मुताबिक जो सतही मसाइल हैं, एक आम आदमी के मसाइल हैं, इसके ऊपर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मसाइल की नौइयत बड़ी मुख्तलिफ है। जो आम मसाइल हैं, देरीना मसाइल, वो तो कम व बेश पूरे पाकिस्तान में एक जैसे ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में रूनुमा होते हैं, जिसकी निशानदही की जाती है। उसके ऊपर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आगे चल के प्रोग्राम में कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें, जैसे पंजाब के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ इलाक़ों की सूरत हाल है, पानी की कमी की वजह से वहाँ जो नुकसानात हो रहे हैं और जो ज़रई ज़मीन इस वक्त बड़ी तेज़ी से रिहायशी इलाक़ों में तब्दील हो रही है, उसके हवाले से चंद एक बड़े अहम मामलात हैं जिनकी निशानदही की गई है। इस पर यकीनन तफसील प्रोग्राम ज़रूर किया जाएगा। कुछ अपने भी मुशाहिदात में चीज़ें आई हैं, कोशिश करूँगा उस हवाले से ज़रूर प्रोग्राम में बात करूँ। आज जो प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है इसकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस हवाले से कि हमारी कोशिश हमेशा से रहती है कि लोगों तक आगही पहुँचाई जाए। अब यहाँ मसाइल का जैसे तस्करा हो रहा है तो बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल ये है कि एक आम आदमी बहुत सारे कानूनी मामलात से लाइल्म है। बहुत सारे ऐसे मामलात जो जिनसे वो नहीं गुजरा होता। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल क्राइम्स का तस्करा हम अक्सर करते हैं प्रोग्राम्स में। कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर सियासतदान आपको ज़्यादा नज़र आते हैं, जो उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं, एलिगेशन लगते हैं। अब ये होते क्या हैं, ये तो एक बड़ी लंबी बहस है, इसको कोशिश करेंगे इसको आसान करने की। लेकिन इनसे जुड़े जो मामलात हैं उसमें एक आम आदमी अगर इसकी जद में आ जाए, अगर उसको इस किस्म के मसाइल का सामना होगा तो वो कैसे इससे बच सकता है। कुछ एक तजर्बात जो लोगों के रहे हैं, कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में उनको सामने लेकर आएँ और उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके ऊपर प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू की जाए। आज जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा, और फिर इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी जो मुख्तलिफ स्कैम्स जिसका हम आए दिन शिकार होते रहते हैं मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए। आजकल ये काम बड़ा आसान हो चुका है, लोगों को झांसा दिया जाता है मुख्तलिफ हवालों से। कभी किसी को नौकरी का झांसा दिया जाता है, कभी किसी टीवी शो के प्रोग्राम के हवाले से आपको मैसेज कर दिया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ तंजीमें भी इस हवाले से काम कर रही हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पर मुल्क में एक निज़ाम वज़ा किया गया हो, जहाँ पर एक कानून मौजूद हो, तमाम चीज़ें मौजूद होने के बाद, अथॉरिटीज़ मौजूद होने के बाद भी अगर लोग इन तमाम चीज़ों का शिकार हो जाएं तो फिर ऐसे जो लोग हैं उनकी दादरसी कैसे होगी और कैसे इन मामलात को ठीक किया जाएगा, समझना ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। रुहेल रहमानी साहब आज हमारे मेहमान हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रुहेल प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं माहजबी फराज साहिबा, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया माहजबी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रुहेल, मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से पहले थोड़ा सा लोगों को बात समझ में आए कि ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, आप ज़रा अपने केस का और जो आपसे जुड़े लोग हैं उनका तस्करा बाद में किया जाए उसको, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लिया जाए कि ये होते क्या हैं और लोग किस किस तरह, चंद एक का तो मैंने तस्करा किया है, किस किस तरह इस झांसे में आ रहे हैं, और फिर जो इदारे जैसे मैंने तस्करा किया कि सारे मौजूद हैं और कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं, ये सारा क्या सिलसिला है, ये ज़रा मैं चाहूँगा ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। बिस्मिल्लाह। या सर मेरी अपनी क्योंकि मैं ख़ुद भी पर्सनली इन्वॉल्व हुआ ठीक है, इस सिचुएशन में, तो ये कि मेरा एक पर्सपेक्टिव है। ठीक है। लेकिन फिर
دوسرے لوگوں کے ساتھ جب جڑے تو ہمیں سب کا پرسپیکٹو کافی حد تک سننے کو ملا. تو بیسیکلی جو سچویشن ہے اس میں یہ کہ اگر میں صرف اپنی بات کروں تو کچھ جیسے میرے لوگ ہیں جن کے پاس فائنینشیل وائبلٹی تھوڑی ہوتی ہے اور وہ مزید اپنے آپ کو یا اپنی فائنینشیل پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ آپشنز ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں بھی اسی جو وہ کیس کا میں بھی اسی چیز کا شکار تھا. میرے پاس آپشنز تھے, میں فائنینشیل آپشنز دیکھ رہا تھا, انویسٹمنٹ آپشنز دیکھ رہا تھا. اس میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز بھی شامل تھے. ان میں سے ایک انسٹیٹیوشن ان کا بھی سامنے آیا جس کے ساتھ میرا سین ہوا. اب جب میں دوسروں کی بات کروں تو اس میں جو آج کے معاشی حالات ہیں, جو مہنگائی کا دور ہے, اس میں بھی بہت سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو ایک لگی بندی نوکری ہے یا کاروبار ہے جس سے آپ کی ایک ہاؤس ہولڈ انکم کریٹ ہوتی ہے, جس میں گزارا کمپیریٹیولی کافی مشکل ہو جاتا ہے, تو اس کے علاوہ بھی کوئی سورس آف انکم بن سکے جس کو تھوڑی فائنینشیل اسٹیبلٹی گھر کو مل جائے. ٹھیک ہے, میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں جو لوگ جن کو سمجھ میں بات نہ آئی ہو. بہت ساری انسٹیٹیوشنز ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کاروبار سے یا جو پیسے یا سیونگز آپ کی ہیں اگر آپ ان کے پاس رکھوا دیں تو وہ کاروبار میں مختلف کاروبار میں لگا کے اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے, میوچل فنڈ کے ذریعے اور بہت سارے طریقوں سے وہ آمدنی اس کو یا سرمایے کو دگنا کر کے آپ کو ایک مقررہ وقت پر دیں گے. ایسی کمٹمنٹ کی گئی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں اس سرمایہ کو دگنا کرنے کے لیے جو کہ جائز طریقہ ہے ان کو پیسے دیتے ہیں, اور جب وہ پیسے لوٹانے کا وقت آتا ہے تو پھر اصل کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب بالکل ایسی ہے. تو جو ہماری سچویشن ہے اس کے اندر جس کو ہم بیسیکلی آج ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ایک نیشنل لیول کا اسکیم ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی کافی جو ہے وہ اس نے طول بھی پکڑا ہے, اور الحمدللہ ہماری خود کی کافی ایفرٹس رہیں اس کو پروموٹ کرنے میں. تو وہ ٹرپل شاہ بالادی کے نام سے جو وہ ہے, جس میں ایک بالادی نامی فیملی ہے جو کہ ایک ایمرج کر کے باہر آئی, جس میں ڈفرینٹ فائنینشیل گینز اینڈ انویسٹمنٹ آپشنز, لونز, ہوم لونز کی صورت میں انہوں نے سروسز آفر کرنا شروع کی. بیسکلی ان کا جو طریقہ واردات تھا اس میں سوشل میڈیا کے تھرو ایڈز پلیس کرنا یا پھر اخبارات میں اپنے آپ کو جو شائع کرنا, یا کچھ لوگ جن کے ساتھ انیشلی انہوں نے انویسٹمنٹس جو وہ ان کی ریسیو کی ان کو انہوں نے کچھ جو ہے وہ پیسے واپس بھی کیے, اور وہ ان کے گڈ فیتھ کے اندر انہوں نے ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو پھیلانا شروع کر دیا. تو اس طرح جو ہے وہ ان کا سارا کاروائی شروع ہوئی تھی. ابھی تک ہم جو خود پرسنلی آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں تو یہ کوئی 68 ڈفرینٹ ناموں سے, 68 ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ناموں سے یہ ایک پورا آرگنائزڈ کرائم ہے جو کہ آل اوور پاکستان مینیج ہوتا ہے. پچھلے 1.5 سال سے 1.25 سال سے تو ہم پرسنلی خود لگے ہوئے ہیں. اپنی جب ہماری سچویشن کھڑی ہوئی اور ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایف آئی آرز وغیرہ کٹوائیں یا پھر ہم نے ان کے خلاف جا کے کاروائی کرنا شروع کی, لیکن ہمیں جو اتنا ٹائم لگا ہے ابھی تک کرنے میں, اور آج بھی ہم بیٹھ کے اگر اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو بیسیکلی اس کے پیچھے مدعا یہ ہے کہ وہ ایشو ریزالو نہیں ہوا ابھی تک. ہمارے پاس تمام ایویڈنسز ہیں, ڈاکیومنٹری ایویڈنسز ہیں, ان کی طرف سے دیے ہوئے جو ہمیں وعدے تھے, چیکس تھے, وہ سب چیزیں بھی موجود ہیں, اور بہت ہی جینوئن قسم کے کیسز ہیں جس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہیں. اب تو اتنے عرصے میں جتنی ہم نے ابھی تک جو ہے وہ ایف آئی آرز بھی کٹوا دی اور جتنے لوگ اب آگے سامنے آئے ہیں ڈفرینٹ علاقوں میں پورے پاکستان کے, تو یہ تو کوئی شک ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اعلیٰ عہدیداران یا کسی بھی ادارے کو اس چیز کے بارے میں نہ پتہ ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ دونوں طرف کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ دیکھ لیا جائے, سمجھ لیا جائے, کیونکہ میں بھی اس سے واقف نہیں ہوں جیسا بھی آپ ایک سائڈ آپ نے جس کا تذکرہ کیا. لیکن ضروری کیا ہے, دیکھیں ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں جب بھی کسی ادارے میں, بینک میں یا کسی بھی جگہ سرمایہ کاری کریں, سب سے پہلے آپ کو کمپنی کا پروفائل دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے اس چیز کو میک شیور کیا تھا کہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہو, اس کا یقیناً ٹریک ریکارڈ موجود ہوگا کیونکہ آپ ان معاملات کو سمجھتے ہیں, اس لیے آپ نے سرمایہ کاری کی ہے. سب سے پہلے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے, اس کی کام کرنے کی صلاحیت دیکھی جائے. کمپنی کی جب پروفائل ہم نکالتے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں تو ہمیں اس کی پوری تفصیلات مل جاتی ہیں, اور جو بڑی جو تنظیمیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں وہ تو اب انٹرنیٹ کے اوپر, ویب سائٹ کے اوپر ان کا سارا ٹریک ریکارڈ مل جاتا ہے. تو اس کے ذریعے, ان کی بیلنس شیٹ کے ذریعے اگر آپ یہ معاملات نہیں سمجھتے, جو سمجھتے ہیں ان سے اگر آپ رجوع کر لیں تو آپ کو سمجھا دیں گے کہ کمپنی کے معاملات کس طرح چلائے جا رہے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں سمجھ لیں، اور اس کے بعد ایک جب آپ کہیں پہ بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو جو اگریمنٹ دو کمپنیز کے درمیان سائن ہوتا ہے، پہلے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ریویو کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک ایک شق کو آپ کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز جب عدالت میں ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے کلازز کو دیکھے بنا گو تھرو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نیچے سائن کر دیا جاتا ہے. جب عدالت میں یہ چیز سامنے آتی ہے اور جب وہ کلوز جس کی نشاندہی کی گئی ہوتی ہے جو آپ کے خلاف جاری ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس سے لائن ہوتے ہیں. بہت سارے کیسز میں یہ بھی ہوا ہے. تو کیونکہ ہم نے ان تمام چیزوں کو نہیں پڑھا ہوتا، نہیں جانچا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں پھر ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے. یہ جیسے ابھی روہل نے ایک کمپنی کا یا کسی بھی ایک انڈیویجول یا اینٹی جس کا بھی آپ نے ابھی تذکرہ کیا، پہلے اس کے بارے میں تحقیق ضروری ہے جیسا بھی آپ نے کہا ہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں بھی لوگوں کو آگاہ کروں کہ اس طرح اگر کوئی اسکیم ہو، کوئی فراڈ ہو، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اب یقیناً آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، تو اس کی ابھی مکمل تحقیق ہونا ضروری ہے. تھوڑا سا اپنے تجربے کے بارے میں بھی آگاہ کریں ماجا بھی، کہ آپ نے کیا سوچ کے سرمایہ کاری کی، کیا آپ کے ذہن میں تھا، کیا خیال تھا، اور پھر جب اس طرح کے معاملات ہوئے تو اس سے کتنا نقصان ہوا ہے. آپ ذرا چاہوں گا اپنی آپ بیتی سنائیے. جی. سب سے پہلے تو میں K21 کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اپنے اور اپنے ساتھ دیگر جتنے بھی وکٹمز ہیں ان کی کیا کہنا چاہیے کہ سنوائی ہم لوگوں تک، عوام تک، حکام تک پہنچا سکیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ ہمیں سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم یہ مہیا کیا گیا. اچھا، جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم نے کس طرح انویسٹ کیا، جیسے کہ میرے ساتھی نے کہا کہ ایک لگی بندی جو تنخواہ ہوتی ہے، عموماً آج کل جس طرح سے دور چل رہا ہے یا جو مہنگائی کا عالم ہے جس طرح سے، تو ایک تنخواہ میں یا ایک لگے بندے سرمایے میں گزارا نہیں ہوتا. تو عموماً لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا پارٹ ٹائم کوئی بھی ایک سائڈ بزنس یا چھوٹا موٹا کوئی بھی ایسا کام ہوتا رہے. اور سب سے بڑی بات، ہمارے ملک میں غربت کی اتنی زیادہ تعداد ہے، غریبوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بیسیاں ڈال کے، چھوٹے چھوٹے مطلب اپنی سیونگ کر کے، پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی کام جو ڈیلی ویجز پہ ان کے پاس انکم آ سکے. تو میرا بھی یہی بیسکلی یہی ارادہ تھا کہ میں اور میرے ہسبینڈ مل کے کچھ چھوٹا موٹا، ہمارا گاڑی انویسٹ کرنے کا ارادہ تھا. ٹھیک ہے، چھوٹی سی گاڑی ہم نے کہا تھا، وہ کمرشل، اس پہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پہ چلائیں گے. اچھا، چونکہ ہمارے بینک نظام کچھ ایسا ہے کہ بینک سے کمرشل گاڑی لیز کروانا بہت مشکل ہے. یہ جو ان کے آرگنائزیشن ہے، یہ اتنے زیادہ اٹریکٹیو پیکیجز دیتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی ان کے اس میں آ جاتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں پہلے انویسٹ کرنے سے پہلے پراپر آپ نے انویسٹیگیشن کرنا لازمی ہوتی ہے. تو یہ ادارے، ان کے ادارے تقریباً آپ بلیو کریں 2008 سے آرگنائز ہیں، یعنی کہ یہ اسکیم 2008 سے کر رہے ہیں. 2008 سے سلسلہ بالکل بالکل. آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ آپ نے اگر کوئی پلان ان سے لیا تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ یہ کام کرتے رہوں گا. دیکھیں، یہ اس طرح کی جو سائیکل پورے چلتے ہیں جس میں لوگ آ جاتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی اسکیم سے فائدہ اٹھایا، مثال کے طور پہ ریل اسٹیٹ کے اندر اس وقت سب سے بڑا پرابلم کراچی شہر میں یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ میں بہت سارے لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے. اب وہ جو پالیسیز کا جس کا تذکرہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے. پھر جب وہ اس پلان میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہیڈن چیزیں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوتی ہیں. اس کے اندر پھر مینٹیننس اور پتہ نہیں کتنے سرچارجز اس میں لگتے ہیں، پھر گورنمنٹ پالیسیز اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، پھر ٹیکسز اس کے اندر، اس کا جو آپ کو پتہ ہے کہ جو پورشن ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ آن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو تمام چیزیں پہلے گو تھرو کی تھیں یا یہ دیکھا تھا کہ ماضی میں کتنے لوگوں کو ڈیلیور کر چکے ہیں؟ ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ دیکھ کر بالکل بالکل ایسے کیا تھا. دیکھیں، فرسٹ میٹنگ جو ہوتی ہے بیسکلی وہی ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ میٹنگ سے ہی جج کرتے ہیں کہ آیا آپ کا سامنے والا کتنے کس کیلیبر کا ہے، یا آپ نے یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، میں سوری بات کاٹوں گا آپ کی. آپ نے گاڑی کا سوچا کہ میں گاڑی، تو کون سی گاڑی آپ کے دماغ میں تھی کہ میں یہ گاڑی جو ان سے لے کر پلان کے ذریعے خریدوں گی؟ کون سی گاڑی؟ نارملی ہائیس یا کوسٹر وغیرہ یہ ہوتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر، میں نے کہا نا پبلک ٹرانسپورٹ ایک چھوٹی سی. کیا قیمت تھی آپ نے پہلے معلوم کیا تھا؟ جی ہاں بالکل. مارکیٹ میں تقریباً کوئی 35 سے 45 لاکھ تک کی مطلب آن ورڈ تھی، اور یہ ہمیں بہت کم مارک اپ پہ تقریباً
तकरीबन 5 से 6 मार्कअप पे हमें गाड़ी दे रहे थे, जबकि 6% के ऊपर आपको दे रहे थे। बिल्कुल मार्कअप पे। और अगर आप एक छोटी गाड़ी भी अगर आप किसी बैंक से लीज करवाते हैं तो वो मिनिमम भी 11% से लेके ऑनवर्ड 20, बिल्कुल 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 इस तरह से जाता है। तो ये एक अट्रैक्टिव पैकेज था कि आप कम, उसमें सबसे बड़ी बात आपका इनिशियल डिपॉजिट बहुत कम था कि आप इनिशियल डिपॉजिट करवा के देन कहीं अंदाजा नहीं हुआ कि अनरियलिस्टिक है ये? नहीं, अंदाज बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल था। घंटी बचती है इंसान की, ख्याल हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल हुआ था, सबको हुआ था। लेकिन जब वही मैंने कहा ना कि फर्स्ट मीटिंग इनकी इतनी अट्रैक्टिव होती है, जब हम फर्स्ट मीटिंग के लिए गए तो बाकायदा इन्होंने हमें अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए जो कि FBR से रजिस्टर्ड थे, जो कि SSP से रजिस्टर्ड थे। तमाम सर्टिफिकेट हम प्रॉपर 2008 से ये काम कर रहे हैं और हमने लोगों को गाड़ियाँ दी हैं। इन्होंने हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, डेफिनेटली वो इनके अपने प्री प्लान होंगे या इनके अपने जानने वाले होंगे। हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ जी हमें डिलीवर हुई हैं, गाड़ियाँ डिलीवर हुई हैं या हमें प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब जो कुछ भी हमने अपने हर तरह से सेटिस्फेक्शन की। सबसे बड़ी बात, जब आपके सामने FBR का सर्टिफिकेट है, SSCP के सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप उसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती है ना। नहीं देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैंने अगर आपको यकीन दिलाना है कि मैंने वकालत पढ़ी है या कोई भी प्रोफेशन जिससे मेरा ताल्लुक है, मेरे पास इस चीज़ की क्या ज़मानत है कि मैं वो प्रोफेशन जिसका मैं दावा कर रहा हूँ मैं वाकई वो हूँ या नहीं हूँ? कैसे पता चलेगा? मेरी तालीमी सनद से आपको मालूम है ना, और उस सनद को चेक करने के लिए एक इदारा मौजूद है। HSC में जाएंगे आप, जाकर मेरी डिग्री का नंबर देंगे, रोल नंबर देंगे, वो आपको सारी डिटेल निकाल कर दे देंगे। सिंपल इज दैट, ऐसा ही इसी के ऊपर मैं अपने हवाले से बता देता हूँ। मेरे केस के अंदर बहुत सिंपल था, क्योंकि मेरा एक और दोस्त ऑलरेडी इनके साथ जुड़ा हुआ था और उसके कोई 7-8 महीने का उसका जो है वो एक्सपीरियंस रहा था इनके साथ, जिसने इन्वेस्टमेंट की थी उसको रेगुलरली प्रॉफिट आ रहे थे। ठीक है। उसी सूरत में मैं इंट्रोड्यूस हुआ था इनके थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। ठीक है। तो मेरे पास इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन के लिए जो तरीक़ेकार होता है वो बहुत सिंपल है। मैं खुद क्योंकि जो है वो एक बिजनेस रन करता हूँ, तो मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मेरा सरमाया या मेरा पैसा किन किन जगहों पे लग सकता है और हमारे यहाँ आजकल के हालात में कौन सी चीज़ें आपने देखना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मेरे लिए भी बेसिकली वही था कि मैंने सिर्फ इनके FBR के सर्टिफिकेट और SSCP के सर्टिफिकेट्स देखे नहीं थे, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स की बाकायदा मैंने वेरिफिकेशन इन्हीं इदारों से की थी। FBR कॉल करके FBR से उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक किया, जो ओनर हैं कंपनी के जो उन्होंने जाहिर किए थे उनका बाकायदा शनाख्ती कार्ड मेरे पास था और शनाख्ती कार्ड नंबर को मैंने आईरिस की जो वेबसाइट है FBR की वहां जाके ट्रैक भी किया। इसी नाम से रजिस्टर्ड है, कंपनी भी इसी नाम से रजिस्टर्ड है और जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी। SSCP में भी सेम ये बहुत अच्छा किया आपने, सारी चीजें हमारे हिसाब से इतना था। यहाँ तक के उन्होंने जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे हिसाब से एक क्लॉज उसमें मिसिंग था, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि जो भी प्रॉफिट इसका है वो प्रॉफिट से आप जो है वो मुस्तफीद होंगे। अगर किसी किस्म का कोई लॉस होता है तो वो इवेंचुअली आपके प्रॉफिट में से नहीं कटेगा, वो हम आपको सिर्फ रीइंबर्स नहीं करेंगे। वेरी गुड, ये चीज है सबसे तो मैंने कहा कि अगर ये ऐसा डॉक्यूमेंट में है जी, और अगर ये ऐसा है तो फिर ये क्लॉज की सूरत में क्यों नहीं लिखा हुआ? तो मैंने बाकायदा मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट ये क्लॉज शामिल कर ली गई, बिल्कुल शामिल कर ली गई मेरे साइन करने से। अब आप सेफ साइड पर जी, अब मैं सेफ, मैं जितनी वेरिफिकेशन और सब चीजें कर सकता था मैंने वो चीजें बता रहा हूँ। इसमें कानूनी पहलू ये है कि जब आप अदालत में जाएंगे तो ये सारी चीजें जो आप इसमें शामिल की हैं ये आपके मैं अभी इवेंचुअली आगे आने वाले जो मेरा तस्करा है मैं उसी के लिए ये सब आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली अभी हमारी, मैं अपनी अगर सिर्फ बात करूँ तो मैं अपने केस में जितना जेन्युइनली इन्वॉल्व होके अपने पैसे को एक बहुत अहमियत देते हुए जब मैंने उनके पास रखवाया था तो मैंने वो तमाम तहकीकात की थी जो को मुझे ज़रूरत थी। उसके बावजूद भी हुआ यही कि जब आप एक ऐसे माइंडसेट के साथ अगर आप बिजनेस करने बैठे हैं ना तो ऑब्वियसली आपके पास उसके तौर तरीके बहुत होते हैं। उससे ज़्यादा बढ़ के जो हमें वक्त के साथ साथ अब एहसास हो रहा है वो ये है कि बेसिकली जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपने भी नोटिस किया होगा कि पुश्त पनाही जो है ना वो बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, बहुत बड़ा एलिमेंट है। और हम जितना जितना इसके अंदर घुसते गए, जितना जितना अपनी मदद आप इन्वेस्टिगेट करते गए, हमें उतना ही पता चला कि ये जिन इदारों का काम है ये सब करना वो कर ही यूं नहीं रहे कि वो सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। ये अब एक बड़ा मसला है। अब मैं तो इसलिए कोई चीज़ इसलिए हतमी बात नहीं कर सकता, जैसे मैंने भी अर्ज किया कि पहले हमें
کیونکہ میڈیا کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی بھی خبر چلانے سے پہلے یا اس نوعیت کا پروگرام، یہ تو خیر میرے علم میں نہیں تھا ابھی جب مجھے کچھ دیر پہلے بتایا گیا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو بہرحال اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کو پہلے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے اسکیم سے بچے، اور اگر کوئی ایسی آپ کو آفر دی جا رہی ہے کسی بھی کمپنی کی جانب سے، کسی بھی شخص کی جانب سے، کہ جس میں آپ کو پلاٹ کے حوالے سے، جیسے میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ کوئی ایسا پلاٹ جس کی مالیت مارکیٹ میں 1 کروڑ کے قریب ہے یا 10 لاکھ کے قریب ہے، اور اگر آپ کو 1.5 لاکھ روپے میں وہ دیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو بیچنے والا ہے اس کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ جو مارکیٹ ویلیو سے 9 لاکھ روپے کم میں آپ کو دے رہا ہے. تو پہلے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے بعد تمام چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں انویسٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اب پرابلم یہ ہے جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ جناب ایک شہر کراچی میں آپ کی یقیناً علم میں ہوگا اگر آپ شہر کراچی میں رہتے ہیں، کہ ابھی ایک نسلہ ٹاور نامی ایک بلڈنگ جس کا آپ نے کیس سنا تھا، اس میں بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال تھی جس میں لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا. اب وہاں پر ساری این او سیز اس کے پاس موجود تھیں. چند ایک جگہ جہاں پر مسائل تھے، وہ ایک عام آدمی کا اس میں وہ نہیں تھا، وہ بلڈر اور اتھارٹیز کے درمیان تھا. اب ہوا یہ کہ جب عدالت سے فیصلہ آیا اور اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا، تو ساری این او سیز کینسل ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس بلڈنگ کو مسمار کیا گیا. ٹھیک ہے، بالکل. اب اس طرح اور بہت سارے پرابلم ہیں. اب ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں ادارے کہاں ہیں، کیونکہ ایک عام آدمی جس نے سرمایہ اس میں لگایا ہے وہ بیچارہ تو بالکل بے بس ہو گیا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ادارے اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کرتے. اب یہاں پر بھی اس کی تحقیقات ہوگی مزید، جب ہم آگے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کون سے ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اس طرح کا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے. بہرحال اس کے اوپر ابھی رویل بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ معاملات کے حوالے سے. اب یہ جو اسکیمز ہیں اس سے کیسے بچا جائے یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کا شکار روز لوگ ہو رہے ہیں. سادہ جو لوگ ہوتے ہیں اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. موبائل فون کے اوپر میسیجز، ہمارے میسیجز کے اوپر بھی آتا ہے کہ جو فلانا گیم شو ہے یا وہ ٹی وی پروگرام ہے جس میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں، آپ اتنے پیسے ہمیں بھیجیں تو ہم آپ کو اس کا ٹکٹ جو ہے وہ دے دیں گے. اب یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو میسیجز جب بھیجا جاتا ہے، ابھی اس کا پورا طریقہ کار ہے، لوگ اس سے شاید واقف نہیں ہیں. کمپیوٹر کے ذریعے میسیج جنریٹ کیا جاتا ہے، بوگس نمبرز ہوتے ہیں، بوگس اس میں اکاؤنٹ ڈیٹیل دی جاتی ہیں جس میں لوگ پیسے بھرتے ہیں اور اس کے بعد نقصان اٹھاتے ہیں. اب آپ کسی ادارے کے پاس جائیں یا عدالت میں جب وہ آتے ہیں تو اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کے پاس کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، یا پیسے جس نام پر بھجوائے گئے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملات طے ہوئے کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جناب پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ایسے لوگوں کو پھر ٹریس کرنا یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی اس لیے مختلف ہے. کچھ دیر پہلے جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ جب ریل اسٹیٹ کے اندر جہاں پیسے لگائے وہ ہاؤسنگ اسکیم جو رجسٹرڈ ہیں، این او سیز جن کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. یہ تو ایک پورا آن دا ہول سوسائٹی کا ایک مسئلہ ہے. جی روہیل، میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کیسے بچا جا سکتا ہے. کوئی بھی کمپنی جس میں آپ انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اچھی چیز انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، لیکن کس طرح کریں اور کس طرح اس سے بچ کے چلا جائے. آپ نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا جو آپ کے حق میں جاتی ہیں لیکن لوگ اس کو گو تھرو نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں ذرا اس کے بارے میں نشاندہی کیجیے. جی فرمائیے. دیکھیں، ویری رائٹلی سیڈ یاسر. میرا خیال ہے کہ سمجھ بوجھ ایونچولی سب کو رکھنی ہی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنا پیسہ ہے اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس پیسے کو کتنی سیکیورٹی کے ساتھ اور کتنی سیفٹی کے ساتھ آپ کسی کو سونپ رہے. ریٹرنز اور یہ سب چیزیں تو اوبیسلی کہیں آپ کے پاس لیوکریٹو ہوں گی، کہیں نہیں ہوں گی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیسہ کیونکہ آپ کا ہے اور آپ کسی سامنے والے پہ بھروسہ کرنے جا رہے ہیں تو تحقیق کرنا بے حد ضروری ہے. میں نے اپنے کیس میں جتنی کر سکتا تھا میں نے کی اور سب چیزیں ہوئیں. میں اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ
ہمارے کیسز ہیں جو کہ جینوئن بھی ہیں, جن کی ڈاکیومنٹیشن ایویڈنس بھی ہے, جو باقاعدہ کورٹ میں بھی ہیں اور ان کو پرسو بھی کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں کوئی چیلنجز ہمیں فیس نہیں ہو رہے. جو چیلنجز بیسیکلی ہمیں فیس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جب آپ کے کنسرنڈ ادارے جن کی انیشیل فرسٹ سیٹ آف پروٹوکول سیٹ کرنا کام ہوتا ہے وہی نہیں اپنا کام کرتے. تو ہمیں بھی جو اتنا ٹائم لگا تو اور جو ہمیں اتنا ٹائم مزید ابھی شاید اور لگنا ہوگا اپنے عدالت کی طرف سے ڈائریکٹیوز ہیں جن آپ نے اداروں کی نشاندہی کی ان کو دیا گیا ہے. میں ایکچولی ابھی وہی ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کسی بھی واردات کے اندر آپ پولیس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے ایونچولی اپنی رپورٹ جمع کرانی تھی. آپ نے بھی وہی پروسیجر اپنایا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ایونچولی جو انیشیل سیٹ آف انویسٹیگیشن ہے وہ بھی پولیس کا ہی کام ہوتا ہے, وہ کرتی ہے. ہمیں جب آلموسٹ اپنی رپورٹ کرانے کے 7-8 مہینے تک بھی کوئی ایسی خیر خواہ خبر نہیں ملی, یہاں تک کہ صرف اتنا پتہ چلا کہ نہیں جن کے بارے میں آپ نے بتایا انہوں نے آفس بھی بند کر دیا, وہ لوگ تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے, تو مزید تو اب اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اس وقت اندازہ ہوا کہ نہیں, میرا خیال ہے ہمیں شاید خود اس کے اوپر کچھ محنت کرنی چاہیے, کیونکہ اوبویسلی پیسہ تو ہمارا ہے تو ہمیں تو اپنے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم نے جب کوشش کرنا شروع کی تو کہیں جا کے ایز اے لے مین, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایز اے لے مین میرا کبھی کسی اس طرح کی سچویشن سے تعلق پہلے زندگی میں نہیں پڑا. میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں چیزوں کو کروں. اس کے باوجود بھی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہم نے خود اپنی بیسس پہ کی, اس میں ہمیں ان تمام چیزوں کا بہت ایویڈنٹ جو وہ بہت کلوز ایویڈنسز ہمیں ملے کہ بیکاز آف دا فیکٹ کہ کہیں نہ کہیں وہی ادارے ملوث تھے ان دا بیک ہینڈ. یہ آپ کی اپنی انویسٹیگیشن جی ہماری بالکل, یعنی کہ ہم نے ایک چھوٹی سی کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے جس میں میں ہوں, یہ ہیں, اور بھی ہمارے 2-3 لیڈرانس ہیں. کتنے فیکٹریز ہیں آپ کے ساتھ؟ تقریباً جو رجسٹرڈ ہم نے 2 سال میں ڈسکور کی ہیں, جن کا ڈیٹا ہم نے خود کلیکٹ کیا ہے, وہ ابو 800 ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. اگر اوور آل پاکستان کی بات کی جائے تو 23,880 وکٹمز ہیں جو جن کا ہمیں پتہ ہے. اچھا, یہ جو 23,000 آپ نے کہا 23,800 بہت بڑی تعداد ہے. 1 لاکھ روپے بھی اماؤنٹ اگر اس سے لگائی جائے نا تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. 230 تو ایف آئی آر ہو چکی ہیں, آپ یہ دیکھیں. یہ سوال ہے بالکل 230 تو ایف آئی آر ہو چکی ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے عدالت میں کیس پرسو کیا ہے؟ کیا کوئی سوٹ فائل کیا ہے ان کے اگینسٹ گئے ہیں؟ انڈیویجول بیسس پہ اگر آپ بات کریں تو سول کورٹ لیول کے اوپر ہمارے ہی ماشاءاللہ لوگ ہیں جنہوں نے ایف آئی آر شاید ہمارے کہنے پہ کٹوا تو دیے, بٹ وہ پرسو بھی نہیں کر رہے اس چیز کو. دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم نے فیس کیا ہے. آن دی ادر ہینڈ لیکن جسٹ ٹو دیکھیں بڑی بڑی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ملک کی, ان کے خلاف بھی کیسز ہیں, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, جیسا بھی آپ نے خود ایک لفظ استعمال کیا کہ کیس کو پرسو کیا جاتا ہے, اس کو جا کر عدالت سے رجوع کرتے ہیں کہ جو ہم نے کیس یہاں پہ داخل کیا ہے, جو اپیل ہم نے اس میں ڈالی ہے, اس کی تاریخ کب آئے گی, کب اس کو ہیئرنگ کے لیے رکھا جائے گا, یہ تمام چیزیں یہ ہمیں خود جا کے معلوم کرنی ہوتی ہیں. لیکن ٹو دیئر ڈیفینس میں ایک چیز ضرور ایڈ کر دوں کہ ہم ایز کامن پٹیشنرز جتنے بھی انیشیل انویسٹیگیشن کے ایف آئی آر کے ایفیکٹس ہیں وہ سب ایک کامن پٹیشن میں ہائی کورٹ میں آلریڈی موجود ہیں. یہ ہم ہائی کورٹ میں موجود ہیں, اور یہ میں جو ہائی کورٹ کا آپ کو ٹائم فریم بتا رہا ہوں یہی کوئی 1.25 سال کا ہو گیا, 1.25 سال سے ایٹ لیسٹ کوئی جو ہے وہ 2 کیسز ہیں جو کہ ساتھ لے کے بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں کیونکہ ایک چیز اور ایک لائن ہمیں ڈرا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں نا, کوئی بھی جو سب جوڈس میٹر ہوتا ہے, جو عدالت کے زیر التوا کوئی اگر کیس ہوتا ہے تو اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. ہاں, اب یہ کہ جو چیزیں ابھی آپ نے سامنے رکھی ہیں ان چیزوں کا اب جائزہ ضرور لیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور پھر یہ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر کوئی ادارہ تحقیقات میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر عدالت ڈائریکشن دیتی ہے اس کو کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر اس کی فائنڈنگز اور صحیح فائنڈنگز لا کے دینا ہے. یہاں تک تو آپ تسلی رکھیں کہ جو عدالت ہے وہ اپنا کام بھرپور طریقے سے کر رہی ہے, اور عدالت نے ہی آرڈر کیا ہے کہ آپ ایف آئی آرز کروائیں جس کے بہاف پہ ہوئی ہیں. لیکن ہمارے کچھ قانونی پہلو ہیں جو پروگرام کے بعد آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی, اور ابھی جیسے فیکٹریز کی بات ہو رہی ہے نا, جو متاثرہ لوگ ہیں ان میں ایک اور خاتون بھی ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں, ان کو بھی ابھی ذرا زحمت دیتے ہیں کیونکہ اس سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا. آپ کا بہت شکریہ, رویل پروگرام میں آپ نے وقت دیا, تو ان خاتون سے بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ایک بڑے اہم معاملے پر, ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ملک پاکستان میں صرف شہر کراچی کی بات نہیں ہے. لوگ مختلف جگہوں پر مختلف اسکیمز میں, اور ریل اسٹیٹ کی کوئی اسکیم ہو یا اور کسی نام سے ہو, لوگ پیسے اپنے وہاں پر انویسٹ کرتے ہیں بہتر مستقبل کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے ان کے پاس کچھ ہو ایسا. اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں, اور بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو ان جعلی اسکیمز کا, ساری تو نہیں ہوتی جعلی, لیکن جعلی اسکیمز کا حصہ بن کے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ اس میں گنوا دیتے ہیں. ایسی ایک خاتون یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فوزیہ طاہر آپ کا نام ہے. وقت میرے پاس کم ہے, اس کے اوپر ایک سیریز آف پروگرام کرنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً کروں گا بھی اس کے اوپر آگے چل کے پروگرام. ذرا فوزیہ بی بی کو پہلے خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ فوزیہ بی بی. فوزیہ بی بی, ابھی بریک کے دوران جیسا آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک سرمایہ ایک کمپنی کے اندر لگایا, بڑا مشکل یقیناً مرحلہ ہوتا ہے, بڑی امیدیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہوا, میں چاہتا ہوں آپ بیتی تھوڑا سا دیکھنے والوں کے لیے ضرور بتائیے. سر, میرے ہسبینڈ طاہر علی وہ ایک کمپنی میں ایز اے ورکر جاب کرتے ہیں. میرے 8 بچے ہیں اور سب ماشاءاللہ لازمی آپ سمجھ سکتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, سب کی تعلیم, اخراجات, گھر اپنا نہیں ہے. اور اسی سلسلے میں لازمی ان کی سیلری اتنی نہیں تھی. انہوں نے جو بھی جمع پونجی یا اپنے جو بھی بقایا جات تھے کمپنی سے نکلوا کے, انہوں نے اپنی ایک گاڑی لی تھی. وہ سوزوکی کمپنی میں ایسا کام کرتے تھے. کمپنی سے گاڑی نکالی اور وہ سیل کر کے یہاں پر انویسٹ کیے پیسے کہ بھائی سیلری سے گزارا نہیں ہوتا, اور لازمی یہاں پر کچھ انویسٹ کریں گے تو پروفٹ آئے گا, تو بچوں کی اچھی تعلیم کر سکیں گے, یا اپنے جو اخراجات میں ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا ایسے. اور دوسرا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈائلسس ہوتے تھے, کڈنی پیشنٹ تھے. انہوں نے کہا بھائی میں خود بیمار ہوں, آگے پتہ نہیں میرا کیا ہو, مگر میرے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. یہی دیکھ کے انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی وہاں انویسٹ کر دی. اچھا فوزیہ بی بی, ایک بات تو یہ بتائیے کہ اس کمپنی کے بارے میں جس میں آپ نے پیسہ لگایا, کس نے آپ کو مشورہ دیا؟ سر, یہ ان کی سوزوکی کمپنی میں ہی ان کے فرینڈس وغیرہ نے, یعنی کسی سے سن کے, کسی دوست نے بتایا کہ ایک ایسا شخص یا کوئی ایسی کمپنی ہے جو کام کرتی ہے, آپ نے پیسہ. سر میں تو ہاؤس وائف ہوں, میں یہ تو میرے ہسبینڈ کے بعد میں باہر نکلی ہوں, ورنہ وہ سارے معاملات وہ خود ہی دیکھتے تھے, ہر چیز انہیں ہی پتا تھی. انہوں نے ہی خود انویسٹ کیا تھا. اور ان کی جب زیادہ ٹینشن بڑھ گئی, بیماری, بھائی کیا مسئلہ ہے, تو پتہ چلا کہ یہ انویسٹ کیے ہیں میں نے پیسے, اور اتنے ٹائم سے انہوں نے 2-3 مہینے کچھ پروفٹ دیا, اس کے بعد بند ہو گیا. ان کے نمبرز بند, ان کے آفیسز, جب میں ان کے ساتھ گئی ہوں تو ایک مرتبہ تو ہم لوگ گئے تو ان کی ایک جگہ آفس کھلی ہوئی تھی. ہم نے کہا بھائی آپ ان کی کنڈیشن دیکھیں, ٹھیک ہے آپ ہمیں پروفٹ نہ دیں, آپ ہمیں بس ریفنڈ کر دیں. ٹھیک ہے, میرے ہسبینڈ, ہاں جی, جو ہم نے دیا ہے بس پلیز آپ ہمیں وہ واپس کر دیں. میں نے کہا یہ ٹینشن کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, میں کیا کروں گی. میں نے ان سے بہت زیادہ التجا کی, بھائی میں نہیں, میرے بچے ہیں چھوٹے, میں نہیں آ سکتی بات. جی جی بالکل, سارے ڈاکومنٹ ہیں ہمارے پاس, سارے سب کچھ ہے, ساری چیزیں آپ کے پاس, سب کچھ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, مگر ان لوگوں نے کوئی ہماری بات نہیں سنی. میں نے کہا اس کے بعد پھر میں لاسٹ میں جب ہم لوگ مجبور ہو کے واپس آ گئے, دن بہ دن میرے ہسبینڈ کی کنڈیشن خراب ہوتی گئی, پھر ہاسپٹلائز ہو گئے وہ. تو اس کے بعد بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ گئی ہوں بھی, تو انہوں نے میرے بیٹے کے اوپر گن تان دی کہ بھائی آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ. ہم لوگ لازمی, میں شور کرنے لگی بھائی مجھے پیسے تو میرے پاس نہیں ہے, میں کہاں سے کروں گی, میرے ہسبینڈ کا علاج کروانا ہے مجھے, اور تو سب چھوڑیں, انویسٹ یہ وہ سب کچھ چھوڑ دیں, مجھے میرے ہسبینڈ مر رہے ہیں, مجھے اس کا علاج کروانا ہے. مگر نہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا. اور جب میرے بیٹے کے اوپر گن تان دی ان کے کچھ لوگ تھے, تو میں تو لازمی وہاں سے خوفزدہ ہو کے نکل آئی. میں نے کہا چھوڑو بھائی. پھر آئی تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. یہ یقیناً بڑا مشکل وقت آپ نے جو کچھ دیکھا ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ مشکل وقت ہے, لیکن یقیناً یہ وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. اور اس چیز کی بھی میں یقین دہانی تو نہیں کروا سکتا, لیکن آپ اگر قانون کے اوپر بھروسہ رکھتی ہیں تو اس سے بے فکر رہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ جلد انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے. اور آپ جیسے جتنے متاثرین ہیں, اگر سب
یک زبان ہو کر اگر قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہ ملے. دوسری طرف یہ کہ جیسے بھی آپ نے کہا, دیکھیں ایک پہلے بات میں اویئرنیس کے لیے بات کہہ دوں, جو کچھ ہوا انتہائی نامناسب ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے اور جو لوگ ہیں جو اس طرح کی اسکیمز میں پیسہ لگانے کے خواہش مند ہیں, ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ محتاط رہیں, ان کے تجربات سے سبق سیکھیں. اب کیونکہ اس میں پیچیدگیاں بہت ساری ہوتی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یقیناً جو کچھ ہوا ہے نادانی میں یا جس میں بھی آپ کر لیں, کیونکہ اٹریکشن ہوتی ہے نا انسان کے اندر, بیسیکلی لالچ ہوتی ہے, اور وہ یہ لالچ کو ہی ذریعہ بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے ان کو ان اسکیمز میں جھانسا دے کر اس میں پھنسایا جاتا ہے. بہرحال جو کچھ ہو گیا وہ ایک طرف, لیکن قانون اپنا کام جو ہے وہ ضرور کرے گا, ٹھیک ہے جی, اس کی طرف سے تو آپ بے فکر ہیں, کیونکہ اب بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں, کسی ایک ذاتی شخص کی تو وہ نہیں ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو جیسے ابھی یہاں پر جو ماجمی تشریف فرمائے وہ بتا رہی تھیں کہ وہ اٹریکشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کا اعتبار کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ تو صورتحال جیسے فوزیہ بی بی نے بتائی وہ اکثر مختلف تھی کہ وہ ساری جمع پونجی اس کے اندر لگا دینا. اب کیونکہ لوگوں کو آگہی نہیں ہے, بڑی بدقسمتی ہمارے یہاں ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ایسے پروگرامز جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے. ہم ماضی میں اس طرح کے پروگرام کرتے رہے, لیکن کیونکہ لوگوں کی خاص دلچسپی نہیں ہوتی, وہ ساری باتیں سننا نہیں چاہتے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جب ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب آپ کہیں پہ پیسہ لگائیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب تو یہ وقت کی ضرورت بن گئی ہے, اور یہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے پروگرامز کیے جائیں کہ اگر ریئل اسٹیٹ میں کوئی سرمایہ کاری کر رہا ہے, بلکہ ایسے پروگرامز ہو رہے ہیں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ایسے پروگرامز ہو رہے ہیں جن کو آپ دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. کبھی بھی ایسی اسکیمز میں یا کوئی اٹریکشن کی گاڑی لینے کے لیے آپ کو اپنے موبائل فون کے ذریعے آپ کو لاکھوں میسیجز آتے ہیں. اگر آپ اس اسکیم کا حصہ بن جائیں گے تو پھر آگے چل کے بہت ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آخر میں چاہوں گا ذرا آپ بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں کس طرح اب آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو چکی ہے, میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک میسج ضرور دیں ان لوگوں کے لیے. آپ کو تو بینکنگ سے ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی ہے, میں چاہوں گا ذرا ان کے لیے میسج ہو کہ آپ کیسے ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں. سرمایہ کاری اچھی چیز ہے, ضرور کرنی چاہیے, لیکن بچا کیسے جائے, اپنے تجربات سے ذرا اس بارے میں بتائیں. جی میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم نے پراپر اس کو جسٹ وہ کر کے سیٹسفائی ہونے کے بعد پھر ہم نے آگے پیسے انویسٹ کیے تھے. آپ یہ دیکھیں ہمارے جو وکٹمس ہیں ان میں 70 to 80% غریب لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. شاید ان کے یہاں ٹی وی یا سوشل میڈیا بہت مشکلوں سے اس کے ساتھ اویئرنیس ہو ان کی, تو ان کو کچھ اگر ان کے پاس اتنے اٹریکٹیو پیکیجز رکھے جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ایک روزانہ کی بنیاد پہ وہ بمشکل کما کے 1000-1200 روپے وہ کما رہے ہیں, تو جمع پونجی وہ اپنی اس طرح سے لگاتے ہیں تاکہ ان کی سیونگ کچھ کسی کارآمد کام میں لگ جائے. تو بس یہی ہے کہ آپ یقین کریں کہ یہ تو ایک وکٹم ہم سامنے لے کر آئے ہیں. ایک ہمارے پاس ایسے ہیں, بالکل ایسے ہیں جنہوں نے سوسائڈ کی ہیں, 2 اور ہیں جنہوں نے بالکل انہوں نے سوسائڈ کیے. وہ اس طرح سے ان کے پیسے سارے انویسٹ ہو گئے, ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھے, ہسبینڈ جو تھے وہ ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ سوسائڈ کر لی کہ اب میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے. اور بتانے کا مقصد, پلیٹ فارم پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح سے مزید پتہ نہیں کتنے گھرانے ہیں جو اس طرف قدم با قدم بڑھ رہے ہیں, یعنی کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. ہمیں ان کو بچانا ہے. میری اداروں سے, عدلیہ سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, وزیر اعظم آف پاکستان سے گزارش ہے کہ خدارا یہ کسی مل آنر کا پیسہ نہیں ہے, یہ ہمارے سیاستدانوں کا پیسہ نہیں ہے, یہ ہمارے مطلب ان لوگوں کا پیسہ نہیں ہے جن کے بیک اپ یا بیک بون مضبوط ہے. یہ ان غریبوں کا پیسہ ہے جن سے آپ کا ملک قائم و دائم ہے. آپ کہیں پہ بھی آواز لگاتے ہیں تو یہی غریب نکل کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خدارا آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے ہم لوگوں کی کہ آپ ان لوگوں کا پیسہ دلوائیں, ہمیں انصاف دلوائیں. پھر یہ وہی والا دور واپس, ہم کہیں وہی والا دور واپس آ جائے, یا پرویز مشرف جیسے لوگ یا ضیاء الحق جیسے لوگ واپس آ جائیں جو ڈنڈے کے زور پہ کام کرواتے تھے. ہم ایسے ہی کسی لیڈر کے متمنی ہیں کہ جو ہمیں انصاف دلوائیں. بالکل ٹھیک ہے. لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ یہاں پر انصاف ہو اور انصاف یکساں ہو اور ایک عام آدمی کو میسر ہو, سب سے زیادہ ضروری ہے. بہرحال جی بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ یہاں پر آئے, اور آپ کے یہاں آنے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا.
وہ ایسے اسکیم سے بھی بچیں گے, ایسے فراڈ سے بھی بچیں گے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل وقت سے نکالے. یقیناً مشکلیں سب کے اوپر آتی ہیں, یہ مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اس مشکل وقت سے جو ہے وہ خلاصی جلد از جلد نصیب ہو. بہت شکریہ آپ کا فوزیہ بی بی, ماجمی بی بی, آپ کا بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ روہیل کچھ دیر پہلے یہاں تشریف فرما تھے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے. سیگمنٹ پروگرام کا یہاں پہ اپنا جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. اگلا سیگمنٹ جو ہے آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا گڈ مارننگ کراچی.